प्रोग्राम वादी के सबूत में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जवाद हमदानी। नाज़रीन, अल्फाज और मफ़ाहीम का कसरत इस्तेमाल बाज़ औक़ात उसके मफ़ाहीम और उसके मानी को कम कर देते हैं। बड़े बड़े अलक़ाबात लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन वो शख्सियत उस हद तक नहीं होती। मेरी ये खुशकिस्मती है, आज मेरे पास एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जिनके लिए मेरे पास अल्फाज कम हैं। उस शख्सियत का कद अल्फाज से बड़ा है। मुझे वो ऐसे अल्फाज और ऐसे अलक़ाबात शायद नहीं मिल रहे जो कि उनकी शख्सियत को हमें यहाँ पर उस अंदाज़े के जैसी वो शख्सियत हैं डिपिक्ट कर सके। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब। ओहदे के लिहाज से देखें, बड़े बड़े ओहदे आपको नसीब हुए, लेकिन ये ओहदे भी आपकी शख्सियत से शायद नीचे के ओहदे थे। कई बार आपको सदारत का ओहदा मिला आज़ाद कश्मीर की, आप वज़ीर-ए-आज़म रहे, और न सिर्फ पाकिस्तान कश्मीर बल्कि पाकिस्तान से बाहर की दुनिया भी आपको जानती है। न सिर्फ दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ आपको उठने और बैठने का मौका मिला, बल्कि ख़ुद आपकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जो बहुत सारी शख्सियात के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सरदार साहब, अगर हम बचपन के दरीचों में जाएं और देखें, माहिरीन तो ये कहते हैं कि इंसान की शख्सियत जो है वो बचपन से ही तश्कील पा जाती है। आज़ादी की लगन ये आपने बचपन में ही महसूस की अपनी शख्सियत का हिस्सा, या ये वक्त के साथ साथ आपकी शख्सियत का हिस्सा बनी? देखिए, वो पहली बात जो आपने की, शायद अल्लामा का शेर है, फितरत खुद बहुत करती है लाले की हिनाबंदी। कोई शख्स ये दावा करे कि उसकी हैसियत को बनाने में इस पहलू का पहलू कम था तो वो झूठ बोल रहा होगा। फितरत की रहनुमाई, गाइडेंस तो अपनी जगह है, लेकिन उससे बढ़कर एक चीज़ है डिवाइन गाइडेंस। और डिवाइन गाइडेंस हो तो ना कोई मुश्किल रहती है, ना कोई बड़े छोटे का तबीज़ रहती है। यहाँ तो ये मुझे वो फितरत का भी हिस्सा अल्लाह ताला ने अता किया था, और डिवाइन गाइडेंस का भी जो आज तक चल रही है। अगर आपकी बात को जैसे मैं अपनी फ़हम के मुताबिक समझाऊँ कि परवरदिगार आलम जो है वो ख़ुद ऐसे मौक़े फ़राहम करता है और ये उसका इंतखाब होता है, उसकी नज़र होती है कि वो किसके ऊपर जा ठहरे, तो साथ ही साथ फिर ऐसा माहौल भी उसे दे दिया जाता है। आपके माहौल में ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो आपको इस तरफ लेके गईं? अल्लाह की ज़ात से लगन है, अल्लाह का ज़िक्र करने से लगन है। मैं दूसरी जमात में था तो जब सो जाते सब तो मैं बिस्तर उठा के नीचे रख के तो फर्श पर सोता था। अब ये किसी ने बताया नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई तबलीग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे पसंद था और आज तक पसंद है फर्श पर सोना। तो ये भी उसी मैंने कहा कि फितरत खुद बहुत करती है लाले की हिनाबंदी। बस इसी तरह समझिए हर मामले में, जिहाद के मामले में भी उनकी गाइडेंस, उनकी रहनुमाई कदम कदम पर मैं देखता था। ये नहीं कि एक दफ़ा कभी गलती से देख ली, बल्कि ख़तरात से बचने का, ऐसे ख़तरात में रहा हूँ कि जिनसे बचने का कोई इंसानी इम्कान नहीं हो सकता, लेकिन मैं बचता रहा उनसे। बचपन में कोई ऐसी शख्सियत भी थी जिनसे आपको रूहानी फैज़ का मौका मिला हो, बराह रास्त या बिलवास्ता तौर? रूहानी फैज़ तो मैं तलाश में रहा, और आखिर बड़ी कशमकश के बाद मेरे जो शेख थे वो मुयस्सर आए। मेरी जुस्तजू शेख के मुलाकात के लिए इतनी मुकम्मल थी कि मैं इस्तदराज से भी गुज़रा हूँ और बहुत ताकतवर इस्तदराज से गुज़रा हूँ। फिर रूहानी उसको मैं रूहानियत के साथ वाबस्ता करता था।
اور یہ اتنی سخت شدت تھی اس جستجو میں کہ میں کئی گھنٹے صحرا میں، فلسطین کے صحرا میں کئی گھنٹے گھومتا رہتا تھا رات کو ایسے ہی. اور ڈیوائن گائیڈنس کی بات کو بس ضمن بات آ گئی. پہلے سوڈان میں خرطوم میں تھا میں، اچھا. تو ہسپتال میں بیمار ہو گیا. تو ہسپتال میں ہسپتال کی بیرک سے ایک دن باہر نکلا تو سامنے کچھ کاغذوں کا پڑا تھا. وہ خاک روب جو ہیں جھاڑو دے کے جو جمع کر کے جاتے ہیں. تو میں چلا گیا اس کی طرف بے خیالی میں کہ کیا ہے. میں نے محسوس کیا کہ وہ پرانے کاغذوں کا ایک گچھا تھا جو خاک روب بہت چھوڑ گئے تھے. جب میں نے اٹھایا پڑھنے کی کوشش کی تو انگریزی میں تھا. تو وہ کسی وید کا حصہ تھا، رگ وید تھا یا کون سا وید تھا. اور اس کے 3-4 ورق سالم تھے، باقی سب پھٹے ہوئے تھے. ان 3-4 ورقوں میں وہ میری ساری کیفیت جس سے میں گزر رہا تھا وہ بیان کی گئی تھی. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ مولا روم نے جو کہا ہے کہ بشن از نئی چون حکایت می کند. تو مجھے اس سے بہت اطمینان ہوا. پھر وہ جستجو جاری رہی. میں لمبے چلے بھی کرتا رہا، دیر تک بھوکا بھی رہتا رہا. وہ مشقت اصل میں جو ہوتی ہے نالے کی حنا بندی کے لیے اس سے گزرتا رہا میں. اور ایک بات آپ کو بھول گیا میں بتا رہا ہوں، جس بچپن سے لے کر میری طبیعت میں مزاج میں انتقام نہیں تھا. اچھا. اور یہ بات چلتی آئی آج تک. بلکہ ایک ولی اللہ نے، 2 اولیاء اللہ نے، ایک نے مجھے کہا کہ جو مخالفت کرے اس کے حق میں دعا کرو. تو ایک نے کہا کہ گالی بھی دے کوئی آدمی تو اس کے خلاف دل میں بھی خیال نہیں کرو. یہ ایسی نصیحتیں ہیں 2 جن کا کوئی بدل نہیں ہے. اچھا، جو تصوف کی دنیا ہے اس کی کچھ حدود نہیں ہیں، قیود نہیں ہیں، وہ ایک آفاقی دنیا ہے. دوسری جانب آپ جو ہیں ایک باقاعدہ مسلمان شناخت کے ساتھ اور اسلامی دنیا اور باقاعدہ ایک ایسے مشن کو آگے لے کے جا رہے تھے جو کہ ایک خاص کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا تھا. تو آپ کو محسوس ہوا کہ کہیں آپس میں یہ جڑ رہے تھے یا کہیں ان کا آپس میں کوئی اختلاف تھا؟ اچھا، وہ آپ نے پوچھا یہ کہ ایک سائیں صاحب ہوتے تھے باغ میں، سائیں گلاب مشہور تھے. وہ مجھے جب ملتے تو کہتے کہ بتاؤ بھائی ایک بات جو آپ کہیں وہی ہو جائے گی. تو میں نے ایک دفعہ انہوں نے کہا جی دونوں باتیں کیوں نہ ہوں. واہ. تو کہنے لگے وہ پھر ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ بات پھر میرے شیخ سے ہوئی. شیخ علیہ رحمت نے کہا کہ مجھے بیٹھے ہوئے میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، تو کبھی کبھی یہ شعر کا مصرع پڑھتے، غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا. تو سمجھ نہیں آتے تھے کہ کیا غم ہوگا جو سب سے مشکل ہوگا. اور جو وقت ہوتا گیا تو اس کی سمجھ آتی گئی. پھر آپ نے خود فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں، یہی الفاظ تھے کہ دونوں باتیں ہوں. تو یہ ان دونوں باتوں کا ثمر ہے جو میری زندگی ہے. یہ اپنے کرنے سے نہیں ہو سکتا. والدین کا مزاج کیسا تھا؟ سخت گیری کرتے تھے؟ بہت بس بھی تھا. وہ فوج میں تھے والد صاحب، اور فوج میں بھی وہ بالکل کمیٹڈ مسلمان جیسے ہوتے ہیں اس طرح رہے. اور والدہ صاحبہ میری جو ہیں ان کے والد درس دیتے تھے.
عالم دین تھے۔ جی ہاں، تو مجھ پر وہ اثر بھی تھا کیونکہ میں فارسی مثلاً میں گھر میں پڑھی تھی، قاعدے پہلی میں پڑھی تھی، تو اس طرح علم بہت ہوتا۔ قرآن کریم میں نے کوئی 4 سال کی عمر میں پڑھ لیا تھا اور سنایا پھر وہ باقاعدہ۔ اور تعلیمی حوالے سے دیکھا جائے تو آپ نے جو دنیاوی تعلیم کہا جاتا ہے وہ کہاں کہاں آپ نے حاصل کی؟ کوئی عجیب مکسچر سا معاملہ ہے۔ میں اسکول میں بھی پڑھتا رہا، تو آخری مرحلے میں 7ویں میں نے سکندرآباد دکن سے پاس کی، اور وہ انگلش میڈیم اسکول تھا۔ 7ویں پاس کر کے میں آ گیا گھر، تو سوال پیدا ہوا کہ داخلہ کہاں لیں۔ ادھر پونچھ میں، پرانے پونچھ میں ہائی اسکول ہوتا تھا ایک، اسلامی ہائی اسکول کے نام سے تھا۔ تو میں انسپیکٹر اسکول آئے ہوئے تھے ہمارے چمیاٹی میں ہمارے گھر، تو میرے والد صاحب ان کے پاس لے گئے مجھے کہ اس کو 8ویں میں داخلہ دیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو سرٹیفکیٹ کے بغیر نہیں مل سکتا۔ میں نے پتہ نہیں کیا برین ویو ہوئی وہ، میں نے کہا جی آپ ایسا کریں میرا ٹیسٹ لے لیں، تو 8ویں 9ویں 10ویں جس قابل آپ مجھے سمجھیں داخلہ دے دیں۔ وہ بہت خوش ہوئے، تو پھر مجھے داخلہ مل گیا۔ داخلہ اس طرح ملا کہ 9th کا فائنل ٹیسٹ ہو رہا تھا، اس میں بٹھا دیا انہوں نے مجھے۔ میرے ساتھ تھوڑی بہت گفتگو کی، اندازہ ہو گیا ان کو کہ شاید میں بیٹھ سکتا ہوں، تو وہ میں نے پاس کر لیا، تو میٹرک میں داخل ہو گیا۔ 8ویں 9ویں پڑھی نہیں، اچھا، تو اس طرح۔ اور والدین کی ترجیحات کیا تھیں؟ وہ کیا چاہتے تھے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں؟ والدین کی ترجیحات کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کبھی ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی، لیکن یہ پرزمپشن ہی ہے کہ شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں فوجی کردار جاری رکھوں، بلکہ وہ مجھے ایک بریگیڈیئر کے پاس لے گئے جو ان کی جن کنٹینجنٹ تھا اس کی کمانڈ کرتا تھا وہ، تو اس کو ملایا مجھے، تو اس نے کہا کہ اس کی عمر ابھی کم ہے، تو اس کی عمر پوری ہو جائے تو اس کو ڈائریکٹ کمیشن دے دیں گے۔ میرا دل کرتا تھا ایئر فورس میں داخلہ مل جائے۔ خود آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ بھی فورسز میں ہی جائیں، اور وہ بھی ایئر فورس؟ جی ہاں، والدہ صاحب کا خیال نہیں تھا ایئر فورس جوائن کرنے کا، انہوں نے منع کر دیا۔ جو خواب انسان کے ادھورے رہ جاتے ہیں بعض اوقات، تو زندگی میں بار بار بعض وقت خیال آتا ہے کہ اگر میں یہ بن جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ آپ کو پھر اس پہ کوئی اس طرح کا احساس ہے یا نہیں؟ جو والدہ نے کہا تھا یہ جب اس کو مان کے آپ زیادہ اچھا محسوس یہ کرتے؟ جب خیال آتا ہے تو ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ پھر میں وہ نہ ہوتا جو میں ہوں۔ اس لیے اتفاق سے اسی پر کرنا کروں۔ اچھا، انسان کی اپنی جدوجہد کا، اس کی اپنی کوشش، محنت، اس کا کتنا اثر ہے؟ اور جو اللہ کی طرف سے اس کا ایک رستہ متعین کیا جاتا ہے، اسے آپ فطرت کہہ لیں، اسے آپ قدرت کہہ لیں، نصیب کہہ لیں، یہ ان دونوں کا پروپورشن کیسے طے ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے، اور یہ غالب خیال یہی ہے، کہ جب ڈیوائن گائیڈنس ہو تو کوئی فیصلے پھر آپ خود نہیں کرتے، وہ فیصلے سب اوپر سے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے وہ ڈوگرا راج اور اس وقت آپ کی اسٹرگل، آپ کو کس وقت محسوس ہوا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں اور اس فرنٹ پہ آنا چاہیے؟ وہ یہ ہے جی کہ مجھے فیصلے کرنے میں کبھی کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ یہ جو میں نے فوج کو چھوڑ کر سول میں آنے کا فیصلہ کیا، اس لیے ہے کہ میں تو نوکری کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے اس سے بڑے بڑے لوگ متاثر ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اگزامپل دیتے ہیں آپ کی سیاسی بصیرت کے۔
آپ کو اس وقت آپ کی سیاسی بصیرت کیا بتا رہی تھی کہ آپ کی جو منزل ہے، آزادی کی منزل، یہ آپ سے قریب ہے؟ یعنی آپ کو اندازہ تھا کہ اس میں کئی اتار چڑھاؤ آئیں گے، اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوتا اس لمحے میں؟ کشمیر کی آزادی سب سے مقدس فریضہ ہے، اور مشکلات اس میں بہت ہوں گی، یہ مجھے اندازہ تھا، اچھا، لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ تو کسی لمحے آپ کو ایسا احساس ہو، آپ لوگوں ہو کہ منزل بالکل قریب آ گئی ہے، یا قریب آتے آتے پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس تھا کہ منظر دور ہے، اچھا، یہ نزدیک نہیں ہے منظر۔ آپ سیاست بھی کریں، جدوجہد بھی ہے، اس کے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے بڑا وسیع مطالعہ رکھا۔ یہ وہ کمی ہے جو مجھے اکثر نظر آتی ہے بہت سارے ہمارے جو قائدین ہیں ان میں، ہمارے سیاسی رہنماؤں میں۔ یہ شوق آپ کا کیسے تھا اور آپ اس کو مینیج کیسے کرتے؟ یہ شوق میرے بھائی بچپن سے تھا، یہ کوئی راستے کی بات نہیں تھی، اور مجھے پڑھنے کے شوق نے، فوج میں تھا یا نہیں تھا، 8 گھنٹے کم از کم 8 گھنٹے روز کھڑا رہ کے میں پڑھتا تھا۔ اچھا، ایک مہینہ میں بیمار ہو گیا اس میں کاغذی ہاؤس میں، تو 2 دن بخار رہا۔ میں نے سوچا بخار میں کیا کریں لیٹے لیٹے، چنانچہ میں نے فارسی کی 6 سے لے کر ایم اے تک ساری کتابیں منگائیں، اچھا، اور وہ 8 گھنٹے روز پڑھتا تھا میں بخار کی حالت میں۔ تو جب بخار ختم ہوا تو وہ کورس بھی پورا ہو گیا، بخار بھی ختم ہو گیا۔ کرائم کلب کے ناول جو ہیں وہ میں نے 1 سال میں 365 پڑھے، اور وہ اس لیے کہ مجھے خیال ہو گیا تھا کہ میرا حافظہ ٹائیفائڈ کی وجہ سے، وہ جو پونچھ میں ٹائیفائڈ ہوا تھا تو حافظہ خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے پھر اس خود بہت اللہ نے ڈیوائن گائیڈنس تھی، تو اس کی وجہ سے میں وہ ناول پڑھتا رہا۔ اس کے بعد پھر چھوڑے، مستقل طور پر چھوڑ دیے۔ پھر بایوگرافیز، آٹو بایوگرافیز، اور پھر کیا کیا، یہ لاجک، سائیکالوجی۔ میری ایک عادت یہ تھی، ہمارے ایسے لیڈر ہیں جو اہل علم کو اوائڈ کرتے ہیں، تو میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، جو وہ گفتگو کرتے تھے وہ جاٹ ڈاؤن کر لیتا، اندر جا کے لوگوں کے سامنے نہیں۔ کوئی علمی شخصیت آپ کے زمانے کی جس نے آپ کو بہت متاثر کیا نہیں، ہو، جن سے آپ پروفیسر نے تھے فیض بہت لیا؟ سارے، زیادہ تر تو پروفیسر تھے، تو اسی طرح وہ علم کا خزانہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ پھر میں ایک مجلس میں علیم الدین صدیقی بھی تھے، وائس چانسلر پنجاب جی، یونیورسٹی، تو میں بھی تھا، تو گفتگو بے خیالی میں گفتگو کرتے رہے ہم۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے سائیکالوجی کہاں پڑھی؟ میں نے کہا یہ پروفیسر صاحب میں نے نہیں پڑھی سائیکالوجی۔ کہنے لگے نہیں، یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ تو بہت گہری سائیکالوجی کے علم سے تعلق رکھتی ہے۔ میں کہا بس اسی طرح، کیونکہ گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پڑھنے کے شوق نے، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے، لائرس کے موضوع، فلسفی، سائیکالوجی، تاریخ، مجھے اس ایسا سبجیکٹ تھا جو میں ایک دفعہ ایک کتاب یا ایک چیپٹر پڑھ لیتا تو اس کا موسٹ آف اٹ مجھے زبانی یاد ہو جاتا۔ ایک اچھا سیاست دان جو ہے، کہتے ہیں کہ وہ اچھا تاریخ دان بھی ہوتا ہے۔ تاریخ خود انسان کی ایک بہت بڑی معلم۔ ویسے اگر آپ کی جو ذخیرہ کتب ہے اس پہ جب آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کی اگر چند پسندیدہ کتابیں یا کوئی 1-2 کتابیں جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں، آپ کہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا اس نے مجھے بہت متاثر کیا، تو وہ کون سی؟ وہ ایک کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے، فتنہ انکار سنت، اس پر محنت میں نے بڑی کی ہے، 30 سال لگے اسے لکھنے میں۔
اسی طرح اور بھی کتابیں آپ نے اپنے موضوع پر کشمیر بنے گا پاکستان جی لکھی ہے، یہ سب اور بڑی متنوع موضوعات ہیں یہ آپ کی کتب کے. محترم اچھا آپ کی کتب میں دیکھ رہا تھا ایک کتاب ہے گڈ گورننس. ہاں اچھا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہم ابھی تک جو ہے یہ ہمارے سر پر ہے اور یہ مسئلہ جو ہے ہم سے حل نہیں ہو رہا کہ یہ گڈ گورننس جو ہے کیسے ہوتی ہے، یہ کون کرے گا. تو اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں ایک ایسے آدمی جس نے وہ کتاب نہ پڑھی ہو تو آپ مختصر سمجھائیں کہ گڈ گورننس جو ہے وہ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، کب ہم ان مسائل سے جو ہماری جان چھوٹے گی. گڈ گورننس میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ لوگ پیدا کرتے ہیں گڈ گورننس، لیڈرز پیدا کرتے ہیں. اب اس درجے کے نہ لیڈرز رہے نہ کتاب نویس رہے، وہ اسٹاک ہی کہیں ختم ہو گیا انٹلیکچوئلس کا. یہ مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے یعنی آپ کی جو نسل ہے، مجھے بڑی اچھی طرح اس بات کا احساس ہے کہ اس سے ملٹی لینگویل ایک جنریشن تھی جس کو کئی زبانیں آتی تھیں اور ایسی مقامی زبانوں کے علاوہ مثلا آپ کی نسل جو ہے اسے فارسی آتی تھی، اسے عربی آتی تھی، اسے انگریزی آتی تھی، اسے اردو آتی ہے. اس کو اٹالین سیکھی میں نے، اچھا پھر بنگالی سیکھی میں نے، ہندی سیکھی چونکیا کو پڑھنے کے لیے. اچھا تو آپ کو لگتا ہے ہماری جو نسل ہے آج جو ہمارا وہ ڈائلما ہے اس کا مسئلہ یہ کہ وہ ایک بے زبان سی نسل وہ ہے، اس کے پاس کوئی زبان نہیں. کتاب کو ہاتھ لگانا جرم سمجھتی ہے آج کی نسل. اور آج کی نسل کا المیہ یہ ہے کہ وہ کتابیں، علامہ نے جس طرح کہا کہ فن سیکھتا ہے کتاب سے، یا تو کتاب علم اور چیز ہے، فن اور چیز ہے. اچھا جو ہمارے یہ موجودہ نسل ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید آپ کی شخصیت کو اس انداز سے وہ نہ دیکھ سکے ہوں. اچھی ایک بات نئی ہے، نسل آ رہی ہے، اچھی بات ہے. نہیں ان کو یہ جو محرومی ہے، مجھے کہ ایسی شخصیات ان کے سامنے، ایسے آئیڈیلز جن کو وہ دیکھ سکتے چلیں. دوسرے مواقع ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. یہ جو آپ نے ایک بات کی نا زبان کی، مجھے اس پہ ابھی یہ آپ سے رہنمائی لینی ہے. زبان سیکھنا اور زبان جاننا اچھے طریقے سے، اس کا بھی کوئی ہماری شخصیات پہ اثر ہے؟ چونکہ ہمارے جو نئی نسلیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک جملے میں کئی زبانوں کے الفاظ تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی زبان پہ بھی ان کا جو ہے عبور نہیں ہوتا. عبور نہیں ہے. بولنا اور سیکھنا دو مختلف چیزیں، ٹھیک کہا آپ نے. میرا زبان سیکھنے کا شوق تھا، بولنے کا نہیں. ٹھیک. اور وہ جیسے ماحول تھا اس قسم کے ماحول میں میں نے زبان سیکھی. تو خدا کے فضل سے میں بہت اچھی بولتا اور لکھتا تھا. اچھا آپ کی جو کتب ہیں ان میں جو ہے کچھ کتابیں جو ہیں وہ جیسے ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے ہیں، تاریخی حوالے سے. مسئلہ کشمیر کیس ایک آپ کی جو ہے وہ بڑی مضبوط کتاب ہے، بڑی مدلل کتاب اسے سمجھا جاتا ہے. کشمیر کیس جو ہے انٹرنیشنلی اس انداز سے ریپرزینٹ کیا آپ کے خیال میں واقعی کر سکے ہیں یا نہیں؟ جتنا مضبوط کیس تھا اس انداز سے نہیں ہم نہیں کر سکے. اصل میں ہم میں صلاحیت ہی نہیں تھی وہ کیس کو ریپرزینٹ کرنے کی، صلاحیت سے محروم تھے. اس کو سیاست بازی کی نظر کر دی ہم نے. اچھا ایک دفعہ پھر لوٹتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی کی طرف. شادی کیسے ہوئی؟ پسند سے ہوئی، والدین نے فیصلہ کیا یا کس طرح سے؟ شادی میرے ایک رشتہ دار تھے تو انہوں نے سلیکشن کیا کہ ان کی عزیزہ تھی ایک، تو وہ لے گئے مجھے ان سے دکھانے کے لیے. تو جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ وہ دیہات میں جیسے چولہے جلتے ہیں ایسے ان کی والدہ نے کہا کہ میرے لے کے مہمان ہیں تو ان کے لیے چائے بنا دو. تو انہوں نے چائے بنائی اور ہاتھ سے ایسے ٹرے ایسے کر کے ہاتھ سے ادھر کر دی. تو انہوں نے کچھ کہا جو اس لڑکی کی والدہ نے، تو ایسے غضبناک طریقے سے دیکھا اس کی طرف، والدہ کی طرف، تو اٹھ کے چلے گئی.
हाँ, मुझे उसका ये जाना बहुत बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। एक बागैरत औरत है, जिसने कि अपनी गैरत के लिए को महफूज रखा है। वरना तो बहुत ख़वातीन थीं, रिश्तेदार, गैर रिश्तेदार, दूर से नज़दीक से, जिनकी ख्वाहिश होगी मेरे साथ शादी करने की। वो फिर खुदा ने किया कि बहुत कामयाब रही। आपकी इतनी ज़्यादा मसरूफियात, इतने ज़्यादा काम, तो जो ख़वातीन होती हैं उन्हें ये अक्सर शिकवा रहता है कि ये जो मर्द हजरात हैं ये अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, हमें वक्त नहीं दे पाते। ऐसा शिकवा वो भी करती थी आपसे? एक दफ़ा किया, अच्छा। एक दफ़ा किया इस तरह के मैं जाने लगा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप दौरे पर फिर कब आएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि घर को भी आपने जुज़ वक्ती तौर पे लिया और महज दौरा करते हैं। दौरा मुझे बहुत तो उनकी वजह से बहुत आराम रहा। अच्छा। कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। वो बहुत डिवोटेड खातून थे, पड़ोसियों का बेहद ख्याल रखती थी अपने तौर पर खुद। और तालीमी हवाले से घर में बच्चों की तरबियत, आपको टाइम मिल जाता था कि आप बच्चों को टाइम दे सकें, या ये वही करती थी? ये मेरी बहन थी, अच्छा। जो MA थी फारसी की और वो अंग्रेज़ी की, तो वो इन बच्चों की निगहदाश्त करती थी। अच्छा, और आपको कभी किसी मरहले पे ये बात महसूस हुई कि आपने बच्चों का जो हक़ है वो आप अदा नहीं कर सके, या आप समझते कि नहीं वो अपनी जगह पे ठीक, नहीं, उनकी जो होना था वो मैं ठीक ये हुआ? समझता था कि औलाद का मालिक भी अल्लाह है और दूसरों का भी मालिक अल्लाह है। खुद ब खुद खुदा ताला ऐसे असबाब पैदा करेंगे जो मुनासिब होंगे। जो अब तक गुफ्तगू हुई उससे ये बात नज़र आ रही है कि आपका वो जो एक पुख्ता ईमान है खुदा के ऊपर और जो यकीन है, मुझे ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इसका एक बड़ा बुनियादी किरदार रहा है, ये ठीक महवर रहा है। आप, क्या ये ठीक बात ठीक ठीक है? ठीक है, ठीक बात है। अच्छा, तो इसके असरात जो हैं आपकी ज़िंदगी पे वो मुझे नज़र भी आते हैं। माशाल्लाह आपकी सेहत, आपकी स्ट्रगल, आपका काम इतना डाइवर्स है। हमारी जो आज की नस्ल है वो बड़ी डिस्पर्स है, मुंतशिर ज़हन है, मसाइल का एक अंबार है। तो आप क्या समझते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस इंतशार में से निकल के, या इस इंतशार को अपने लिए एक तरह की एक वहदत में लेकर आएँ और अपनी ज़िंदगियों को जो है वो मुरतब कर सकें? देखिए जी, उतनी मेहनत और कोशिश करने वाला अभी कोई नौजवान मेरी नज़र में नहीं है। अच्छा, जी हाँ। यानी आपका ख्याल है कि ये जो आपके बाद की नस्ल है वो उस अंदाज से मेहनती और कोशिश करने वाली वो नहीं है? वल्लाह अलम कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते जी, क्योंकि ये बहुत मशक्क़त तलब और मेहनत तलब रास्ता है। तसव्वुफ़ है इसके बीच में, तसव्वुफ़ की अपनी डिमांड है, फ़ौज है, इनकलाब है, सियासत है, क्या क्या नहीं है। मतलब अब बहुत डाइवर्स किस्म का अच्छा, मामा। एक बड़ी अहम बात मुझे जो आपसे मैं समझता हूँ कि इस बारे में रहनुमाई मिल सकेगी। हमारी जो रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखें तो हमारे जो सियासतदान हैं, सियासत में ख़ास तौर पे जो मज़हब का किरदार है और जो मजहबी क़यादत सामने आई है, ऐसे अफराद जो कि वो लोगों का एतमाद हासिल नहीं कर सके, इसकी क्या वजह है? कहाँ वो लोग और कहाँ ये लोग। बात यह है कि मुझे कई लोग कहते हैं कि आप कोई किरदार अदा करें, कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा भाई, जिनके साथ मैं बात कर सकता था उनको वापस लाओ तो फिर मैं ज़रूर करूँगा, वरना मेरी बातें समझने वाला कोई नहीं होगा। ये जो वाक़या, मेरे ख्याल में इस तरह का एक वाक़या मैंने आपके बारे में कहीं पढ़ा भी है कि वो ग्रेव यार्ड की कोई बात थी, वो आप ही का वाक़या है कि आपने कहा कि जो मेरी बात समझने वाले हैं वो तो उधर हैं। ये कहाँ का वाक़या है? ये वाक़या है बंगाल का। अच्छा। वो अजीब नाम था, मारूफ शख्स थे, तो वो जाके जलसा था तो जाके बैठ गए कब्रिस्तान में। तो लोग तलाश करते करते गए भाई किधर है, तो आप चलें जी उधर। उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा चल के, मेरी बात समझने वाले ये सब सोए हुए हैं। तो अच्छा, ये कौमों के अंदर
اس طرح کی زندگی پیدا کرنا، ان کے اندر ایک تحرک پیدا کرنا. اب یہ جو جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کریں ایسے محسوس ہوتا ہے نا کہ جیسے ان کے ہاں بھی ایک مایوسی سی ہو گئی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پیغام کو سننے اور سمجھنے والا نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود لیڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کے ذریعے انہیں جگا نہیں سکا، یا نہیں جو ریسیپینٹس ہیں یا جو ریسیورز ہیں اس پہ بھی کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، پرابلم لیڈرس میں ہے. کوئی ایسا ہمارے پاس میکینزم نہیں ہے کہ آپ قیادت بنا سکیں. یہ ایک قدرتی سا عمل ہے، بعض قوموں کو اچھے قائد مل جاتے ہیں، بعض قوموں کو نہیں ملتے. بلکہ یہ بات آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ تاریخ نے بڑے لوگ پیدا کرنے بند کر دیے ہیں. کسی کا قصور نہیں ہے اس میں. ساری دنیا میں دیکھیں، کوئی ایک ملک کی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں قیادت زوال پذیر ہے. اچھا، کیا اس کی ایک یہ وجہ تو نہیں ہے جب ہم بڑی شخصیات کو ان کو کتابوں میں دیکھتے ہیں، ان کے خیالات کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ہمارا زمانی فاصلہ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی شخصیات ہیں، لیکن جو ایسے ہی لوگ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، ہمارے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ہمیں انہیں پاس سے دیکھا ہوتا ہے اور ظاہر ہے ان انسان ہونے کی حیثیت سے ان میں کچھ خامیاں کوتاہیاں یہ بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں وہ زیادہ انسپائر نہیں کرتے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں، اصل جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ تو گزر گئے، اب نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے، یعنی انسان کی نفسیات کا مسئلہ تو نہیں ہے. نہیں، ایسا تو ہے، ایسا ہے. میں نے وہ پروفیسر ورسنگ ایک امریکن ڈیفنس کے پروفیسر تھے، وہ یہاں آئے مجھے ملنے کو 2-4 سال پہلے کی بات ہے. تو بش تھا غالباً اس وقت صدر. تو میں نے یہ ڈکلائن ان لیڈرشپ کی بات کی، تو میں نے کہا ڈکلائن ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا کہ سردار قیوم، اس سے بڑا ڈکلائن کیا ہوگا کہ امریکہ جیسے ملک کا پریزیڈنٹ پاگل ہے. تو سب یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل جو ہے بیماری وہ ہے. مسئلہ ہے اور اس سے فوری طور پہ نجات کا کوئی امکان بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اچھا سا کافر بھی نہیں ہے. چلو وہ ہوتا تو پھر جیسے اقبال نے کہا تھا نا وہ شیطان کی زبان سے کہ مجھے ایک پختہ حریف ہی دے دو، ہاں کوئی ایسا آدمی جو میرے سامنے کھڑا تو ہو سکے. بالکل. اچھا، یہ بھی لگتا ہے آپ کو کہ جو کرزمیٹک لیڈرشپ کا جو ایرا ہے وہ ختم ہو رہا ہے اصل میں بنیادی طور پہ؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ کرزمیٹک لیڈرشپ اس میں ایک تو اس بندے کی شخصیت بھی ہوتی ہے، لیکن جب میڈیا کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ آپ کو ایک ہی وقت میں سینکڑوں کیمرے آپ کے تعاقب میں کھڑے ہوں، تو آپ کی شخصیت کے ایسے ایسے پہلو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جو لیڈر ہے اس کو اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے، چونکہ لیڈرشپ کا ایک جو پرانا کانسیپٹ ہے اس میں یہ کہ اس کا عوام کے ساتھ ایک فاصلہ بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی جو ہیں وہ پنہاں گوشوں میں ہوتی ہیں، سامنے اس کا کچھ اور ہوتا ہے. سوائے قائد اعظم کا کسی کی نہیں تھی. اچھا، اور ان کو وقت تھوڑا ملا. آپ نے تو ان کو دیکھا ہوگا، ان کی کوئی خاص بات بتائیے ان کی زندگی. دیکھا، میں وہ بات بتاتا ہوں. قائد اعظم کو اگر زیادہ موقع ملتا تو شاید یہ سیاست ان کا بھی برا حال کرتے. یہ وہ اسٹیٹس مین تھے، سیاستدان نہیں تھے. اچھا، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ تو بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. پولیٹیشین تو مقامی پولیٹیکل ضروریات کو ایڈریس کرتا ہے، اور اسٹیٹس مین تو دور تک دیکھتا ہے، ویژنری ہوتا ہے. اور ویژنری جتنے ہیں دنیا میں اکثر ناکام ہوئے ہیں. ان کے بارے میں بعد میں سمجھ آئی لوگوں کو، ان کے جانے کے بعد کہ ہو یہ تو غلطی ہو گئی. اور قائد اعظم کو آپ ایک اسٹیٹس مین کے طور پہ دیکھتے ہیں. اسٹیٹس مین. اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ قائد اعظم کی قیادت میں بھی اور بھی جو چند بڑے نام آتے ہیں کہ یہ اپنے فیصلوں میں، اپنی گفتار میں، اپنی کردار میں ایک بڑے واضح لاہ عمل ہوتا ہے اور واضح بیانات دیتے ہیں. ہمیں جو سیاست کی تعریف آج پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ سیاست دان جو وہ اتنی واضح بات نہیں کرتا، اس نے کچھ مارجن رکھ کے بات کرنی ہوتی ہے. وہ چور ہوتا، سیاستدان نہیں ہوتا. اچھا، تو یہ جو پریگمیٹک پالیٹکس ہے پریگمیٹک اس کو آپ؟ بالکل، میں تو اس کو فرسٹ ریٹ سمجھتا ہوں چیز. یہ برٹش ڈیفنس کالج کے ایک ٹیم آئی میرے پاس، میں پریزیڈنٹ تھا. تو وہ ان کا جو وائس نیول چیف تھا، چیئر پرسن، ہم گفتگو کی تو کھانے پر جا کے بیٹھے.
تو مجھے کہنے لگا کہ سردار قیوم یہ بتاؤ کہ وہ بہت عرصے سے آپ پالیٹکس میں ہیں اور آپ کامیاب پالیٹیشین ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں سیاست میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہنے لگا یہ تو بہت مشکل بات ہے، سیاست ہے ہی جھوٹ۔ دوسرا، میں نے کہا میں سیاست میں اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا، کچھ ہو جائے ہوتا رہے۔ مجھے کہنے لگا آپ انگلینڈ نہیں آتے سیاست کرنے کے لیے؟ نہیں، میں کہا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ اچھا، تو یہ اصولی سیاست جو ہے یہ نبھا نہیں سکتا آدمی کر کے۔ اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان معیارات پر پورے اترتے ہوں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو ان کا یقین ہے کہ یقین نہیں ہوتا، ناپختہ ہوتا ہے یقین۔ تو اس لیے مجھے یہ بھٹو صاحب کے ساتھ جب ہمارا جھگڑا چل رہا تھا 73 میں، تو چیف سیکرٹری ہمارے تھے شیخ منظور اللہ، یہ اچھے پڑھے لکھے آدمی، بعد میں گورنر بھی ہو گئے۔ وہ میرے پاس اچانک دوپہر کو آ گئے، میں تخت پوش پر لیٹا ہوا تھا، اچھا، آ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے کہ آپ سے 1-2 سوال کرنے ہیں پرسنل، تو اگر آپ اجازت دیں تو۔ میں نے کہا بڑے شوق سے۔ کہنے لگے کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت آزاد کشمیر کی، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا شیخ صاحب میری بات پر یقین کریں گے آپ؟ کہنے لگا بالکل کروں گا، میں آپ کو جانتا ہوں اچھی طرح۔ میں نے کہا بھائی مجھے یقین ہے کہ اگر مجھے رہنا ہے بحیثیت صدر آزاد کشمیر میں تو ساری روئے زمین زور لگا لے مجھے ریموو نہیں کر سکتے، اچھا، اور میں نے اگر نہیں رہنا تو مجھے کوئی رکھ نہیں سکتا۔ تو میں کس وجہ سے پریشان ہوں؟ میں نے کہا میری تو پریشانی نہیں کوئی۔ کشمیر ایشو کے آپ سفیر ہیں، کشمیر ایشو کو آپ نے پوری دنیا میں بتایا ہے۔ اس مسئلے کا آپ کے خیال میں آج بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ آؤٹ آف باکس سلوشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، آپ کو اس کا کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن نظر آ رہا ہے؟ ابھی نہیں نظر آ رہا ہے، ابھی نہیں نظر آ رہا ہے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جو ڈیوائن گائیڈنس میں ہیں اور لمبے عرصے کی محتاج ہیں۔ اچھا، جب ایک تحریک طویل ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے جو قائدین ہیں ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی اس حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں اگر ایک ایسا مسئلہ جو کہ پیچیدہ ہے، اور مجھے آپ کی رائے بڑی حقیقت پسندانہ رائے نظر آئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہوا میں بات کریں، پھر ایسے موقع پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ وہ کیسے اس جی ہاں، مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا اس کردار کا ادا کرے؟ ویژن لو پروفائل اور فرم کمٹمنٹ ہے، اچھا، بس یہ 2 باتیں اس کا علاج ہے۔ لو پروفائل جب آپ کہتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ کہ بہت ہائی لیول کی باتیں نہ کرے آدمی، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہ کرے، اور غلط فہمی نہ دلائے لوگوں کو، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو کشمیری ہیں بشمول میرے، وہ بلیو ہی ہائی پروفائل میں کرتے ہیں اور وہ پروفائل میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے یہ خرابیاں ہوتی ہیں سارے کے سارے۔ میں نے ایک پروفیسر صاحب ہیں کشمیر میں، تو وہ جیل سے رہا ہوئے تو مجھے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، ٹیلی فون کیا۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب میری نصیحت یہ ہے کہ پروفائل لو رکھے اور فرم رہے۔ کچھ عرصے بعد، کچھ سال 1.5 سال بعد مجھے کسی جگہ ملے تو کہنے لگا جی آپ کی نصیحت کا آپ کا بہت شکریہ، مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا۔ تو میں نے کہا لو کو تو ہائی کر سکتے ہیں لیکن ہائی کو کدھر لے جائیں گے؟ ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر بھی رہ سکتے ہیں
ہندوستان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا بھی رہ سکتا ہے، ہندوستان لیکن ہم مسئلے کشمیر کو بھی ساتھ لے کے ہندوستان کی مشکل یہ ہے کہ لیڈرشپ ان میں بھی ڈکلائن پر ہے. ہم سمجھتے ہیں لیڈرشپ ہے، دیر از نو لیڈرشپ نہیں ہے. اور یہ بڑا المیہ ہے کہ اگر انڈیا میں اسٹرانگ لیڈرشپ ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات ہو سکتی تھی اور میننگ فل ہوتی وہ بات، لیکن کوئی لیڈرشپ ایسے نہیں ہے. اچھا، وقت تقریباً ہمارا چونکہ ختم ہو رہا ہے، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک دفعہ سردار عبدالقیوم خان جو ہے وہ ماضی میں چلے گئے اور ماضی میں اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہیں. وہ کام مجھے بتائیے، کرنے والے کام آپ نے بہت سارے کیے اور آپ کی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں. کوئی ایسی چیز بتائیے جو آپ کے خیال میں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز آپ سے ہو گئی ہو، آپ کہتے ہیں یہ کام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا؟ اللہ کے فضل سے ابھی تک یاد نہیں ہے مجھے کوئی. چھوٹے چھوٹے واقعات لیکن دیرپا اثرات کے علم کا نام ہے. سردار صاحب ایک مورخ بھی ہیں اور تاریخ ساز بھی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں اصولوں پر سودہ بازی نہیں کی، اصولی سیاست کی. یہ وہ معیارات ہیں جو آج ہماری نئی نسل کو شاید ان سے ہم تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں. ان کی شخصیت، ان کے خیالات اور ان کی زندگی، سب کچھ ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.